Allahu, 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 Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि रमज़ान का महीना एक मरतबा फिर हम पर साया फेगन है। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए बाइसे रहमत बनाए, बाइसे मग़फ़िरत बनाए। रमज़ान का महीना कैसे गुजारें, ये सवाल बार बार किया जाता है। एक मरतबा फिर इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शुजाउर रहमान शेख साहब, अमीर तंजीम इस्लामी। लेकिन इस महीने हम जो प्रोग्राम अपने करते रहेंगे उसमें एक मौजू हम बार बार जिसके ऊपर बात करेंगे वो ये होगा कि इस रमज़ान से हमने सीखना क्या है, इस रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को तब्दील कैसे करना है। शुजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुजा साहब, सवालात तो सारे वही आने हैं जो हर साल होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इस्लाम नाम ही तस्कीर का है, इस्लाम का पैगाम ही तस्कीर है, तस्करा है, एक दूसरे तक दावत पहुँचाना है, एक दूसरे के साथ बात करना है। रमज़ान कैसे गुजारें ये एक सवाल होता है। ज़ाहिर है कि 2 रोज़े आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो ही जाएंगे, हो ही चुके हैं। बल्कि सवाल वही अपनी जगह है कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, जो ज़ाहिर है कि मेरे आपके लिए पूरी कायनात के लिए एक नमूना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है वो उसी से जो कुछ हम हासिल करते हैं वही हमारी ज़िंदगी के अंदर काम आता है और वही सारा वो है। सहाबा कराम की ज़िंदगी, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रमज़ान की तैयारी, पहले अशरे की तैयारी, अगर इन तमाम चीज़ों को एक इस पूरे समंदर को एक थोड़ी देर के किसी अल्फाज में समोना चाहें तो क्या अल्फाज होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि उसने हमें एक मरतबा फिर रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया। कैसे गुजारें? एक हदीस में आता है कि नमाज ऐसे अदा करो गया तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो। तो आदमी कितनी तवज्जो से अदा करेगा, ये तो हदीस है। इसी पर कयास कीजिए कि रमज़ान को ऐसे गुजारना है कि शायद हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो फिर हम इससे बहुत ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात, हम सीज़न के लफ्ज़ को जानते हैं। सीज़न की तैयारी पहले होती, सीज़न में काम ज़्यादा होता है, सीज़न में आराम कम होता है, सीज़न में कमाई ज़्यादा होती है। तो रमज़ान सीजन है मेरे और आपके लिए। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम की अहादीस के मुताबिक जन्नत के दरवाजे खुले हैं, कोई बंद नहीं, जहन्नम के बंद है, कोई खुला नहीं। और पुकारा जा रहा है, नेकी के शौकीन आगे बढ़ो, नेकी कर ले, और बदी के शौकीन रुक जा और बाज आ जा। और हर रात में अल्लाह की तरफ से बंदों की मग़फ़िरत के फैसले किए जा रहे हैं। जब ये प्रोग्राम हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, रात का ही वक्त है, गुरूब से रात शुरू होती है, सुबह सादिक पर ख़त्म होती है। पूरी रात है जिसमें बंदों की मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर, फ़र्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अता होता है। तो ये मेरे लिए बोनस का महीना है, कमाई का महीना है हम सबके लिए, और सीजन है। तीसरी बात, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रजब का चांद देखते तो दुआ फरमाते, अल्लाह हमें रजब और शाबान के महीनों में बरकत दे और रमजान तक पहुंचा दे। वो मासूम खताओं से पाक हैं और वो 2 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पहले कितना तैयारी कर लेनी चाहिए थी, इस तो अंदाजा होता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने शाबान की आखिरी तारीख को सहाबा कराम के सामने रमजान से जस्ट एक दिन पहले खुतबा अता फरमाया, जिसके चंद जुमले मैंने अभी पेश किए, और उनको पहले से तैयार किया। जब रमजान में एंटर हो गए तो दिन में रोजा अता हुआ, रात की तरावी अता हुई, और अल्लाह ताला ने जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। अब हमारा काम ये है कि महीना मिल गया है। शायद कितने लोग हो जो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले दुनिया से चले गए, या 3 दिन पहले चले गए, उनको रमजान का महीना नहीं मिल सका। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए जो मुसलमान चले गए। लेकिन मेरे पास आई डोंट नो कि कब तक का टाइम है, तो मैं ऐसे गुजारूं कि शायद मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। अच्छा, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तैयारी कैसे किया करते थे? क्योंकि ये जाहिर है कि जिस तरह से आपने कहा एक सीजन है और सीजन की तैयारी होती है। अभी ईद का सीजन जब आएगा, महीना तकरीबन खत्म जब होगा, तो ईद के सीजन में लोग तैयारी करेंगे, और तैयारी ये होगी कि पूरा जिन लोगों ने उस अरसे में दुकानदारी करनी होगी, वो उस दुकानदारी के लिए पूरे साल की तैयारी जो है वो जाहिर है उसको सामने लेकर आएंगे। फिर किसी फल का सीजन हो, किसी सब्जी का सीजन हो, बड़ा खूबसूरत आपने लफ्ज़ कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सीजन की तैयारी कैसे किया करते थे और हमने कैसे करनी है? जी देखिए, मैंने इसके ना रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम 2 महीने पहले दुआ फरमाते हैं और 1 दिन पहले सहाबा के सामने खुतबा अता फरमाते हैं, जिसमें ये अल्फाज भी आए कि लोगों, बड़ी अज़मत वाला महीना तुम पर आया। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, और इसके दिन के रोजे को अल्लाह ने फर्ज करार दिया, इसके रात के क़याम को अल्लाह ने एक अजर और सवाब का अमल करार दिया। ये पहला आशरा इसका रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। इस तरह हुज़ूर ने उनको तैयार किया। अच्छा, बहुत वाज़ेह बात है, जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सहाबे कराम रमज़ान गुजारते, हदीस है बुखारी शरीफ की कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हर साल माह रमज़ान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर फरमाते, और आपकी जो सखावत की कैफियत थी उसमें तेज़ रफ्तार आंधी की तरह से तेज़ी आ जाया करती थी। सखावत हुज़ूर की
بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی. حضور کی راتیں کہاں بسر ہوتی؟ پورا سال آپ سورہ مزمل پڑھیں, قیام اللیل میں حضور کی راتیں بسر ہوتی, لیکن رمضان کا آخری عشرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پوری رات حضور قیام اللیل میں گزارتے. ایک تہجد کی شکل پورے سال حضور نے اختیار فرمائی, اور تراویح کی شکل امت کو صحابہ کرام کے دور سے ملی رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام کی تراویح کیا ہوتی؟ موطا امام مالک کی روایات کہ پوری رات وہ قیام میں رہتے, اور جب تراویح سے واپس آتے تو گھر والوں سے کہتے جلدی سے جو کچھ کھانے پینے کو پیش کرو, کہیں سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے. گویا ان کا رجحان اس بات کی طرف تھا اپنی روح کو بیدار کرنا ہے روزہ رکھ کر, اپنی روح کو اسٹرینتھن کرنا ہے روزہ رکھ کر, اور رات کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. یہ دو طرفہ تیاری اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام ہمیں اس مہینے میں عطا فرمایا, دن کا روزہ رات کا قیام, تاکہ یہ ایک اسپریچول جرنی ہے. ہم اپنے جسم کو تھوڑا کمزور کریں کھانا پینا چھوڑ کر روزے کی حالت میں, اور روح کو بیدار کریں جو ہمارا اصل بینگ ہے. جب روح نکال لی جاتی, ڈیڈ باڈی کسی کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہم جنازہ پڑھ کے میت کو جو ہے وہ دفن کر دیتے ہیں. اصل یہ روح ہے. اس روح کی بیداری, اس کی آبیاری, اس کا اسٹرینتھن ہونا روزے کے ذریعے, اور اس کی غذا کا عطا ہونا قرآن کے ذریعے سے, یہ اس پورے مہینے میں ہمیں پروگرام عطا کیا گیا ہے. اچھا, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کون سے ایسے اعمال تھے کہ جو پورے سال میں شاید نہ کیوں لیکن رمضان میں کیوں, خاص رمضان سے متعلق ہو؟ جس طرح تراویح کے حوالے سے بھی ایک معاملہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تراویح ادا کیا کرتے تھے, کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ فرض بھی نہیں ہوئی, ورنہ شاید اس کو فرض کی ایک حیثیت مل جاتی. اس کو تھوڑا کون سے ایسے اعمال تھے, تھوڑا اس کے اوپر وضاحت کیجیے گا. اس کو تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. رسول اللہ تو پورا سال صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرماتے. سورہ مزمل پڑھیں, کم از کم کتنا قیام اللیل ہے؟ 1/3 رات, 1/3 آف دا نائٹ. یہ رسول اللہ کی پوری زندگی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ حضور رات کے آخری حصے میں ادا کرتے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 3 دن تراویح کی جماعت کرائی ہے, اور رات کے آخری حصے میں کرائی ہے, اور اس کے بعد حضور تشریف نہیں لائے تاکہ امت کے اوپر کوئی فرض نہ ہو جائے. لیکن ہم سب سے زیادہ, اور پوری امت میں سب سے زیادہ سنت کو کس نے سمجھا؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین. انہوں نے باہمی اتفاق سے تراویح کی وہ شکل جو آج ہمارے معروف ہے, اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ کر اختیار کر لیا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دن کا روزہ فرض ہے, رات کا قیام فرض نہیں ہے. البتہ حضور کا پورا سال کا قیام ہمیں نظر آتا ہے, اور حضور کا قیام اللیل رات آخری عشرے میں پوری رات کا نظر آتا ہے, بخاری شریف کی روایت. اور صحابہ نے پوری امت کو ایک عمل دیا جو عشاء کے ساتھ جوڑ دیا, اور صحابہ کی اپنی تراویح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں گے کہ تراویح کو فرض قرار نہیں دیا کہ اس میں حکمتیں ہیں, مگر حضور نے 2 حدیثوں میں اجر کو برابر کیا. حدیث بخاری میں جس سے دن کے روزے رکھے ایمان احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جس سے رات کا قیام کے ایمان اور احتساب کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب اگر کسی کو ثواب نہیں چاہیے تو بات الگ ہے, اگر گناہوں کی معافی نہیں چاہیے تو بات الگ ہے. تو یہ حضور ثواب کو ایکویٹ کر رہے ہیں. دوسری حدیث بہت معروف ہے جامع ترمذی میں, روزہ بھی شفاعت کرے گا, قرآن بھی شفاعت کرے گا. روزہ کہے گا اے اللہ اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکا, زوجین کے تعلق سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اور قرآن کہے گا اللہ اس کو رات کو سونے سے روکا, اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اب اگر قرآن کی شفاعت چاہیے تو تراویح کی طرف آنا پڑے گا ہمیں. حضور ثواب کو ایکویٹ کر رہے ہیں. شجاع صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں, ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, اس کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے کہ رمضان ہم کیسے گزارے ایک ایسے موسم کے اندر کہ جہاں پر ایک کاروبار جس طریقے سے ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسا موسم آئے, ایک ایسا معاملہ آئے کہ جہاں پہ انویسٹمنٹ ڈبل ٹربل ہو رہی ہو, تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہاں جا کے اپنا کاروبار کرے, اس جگہ پر انویسٹ کرے. یہ رمضان بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے کہ جہاں ہمیں انویسٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دعوت دیتا ہے. اس دعوت کو کیسے قبول کرنا ہے شجاع صاحب سے پوچھیں گے آفٹر شارٹ میں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. رمضان کیسے گزارے اس پر تو بات ہوئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا, کس طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے عرصے کے اندر رمضان کے اندر خاص طور پر عبادات کیا کرتے تھے. معاملات کے اوپر بھی بات کریں گے. شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, امیر تنظیم اسلامی پاکستان. شجاع صاحب بڑا اہم سوال ہے, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو کچھ ایک مختصر سا بہت ہی مختصر تذکرہ ہم نے کیا, لیکن میں کیسے رمضان گزاروں, آپ کیسے گزاریں, ہماری پوری سوسائٹی اس کے لیے کیا طریقہ کار ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ہم کیسے اس کاروبار میں زیادہ سے زیادہ, آپ تو خود ایک فائنانس کے آدمی ہیں اور لوگ اس بات کو تو ہر فرد جانتا ہے کہ جہاں کاروبار تیز ہو وہاں انویسٹمنٹ کر دو تاکہ پیسے جو ہے وہ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں, پراپرٹی تیز ہے تو وہاں پہ انویسٹ کر دیں, کسی اور جگہ پر کوئی تیزی ہے تو وہاں انویسٹ کر دیں. تو رمضان ایک ایسا مہینہ کہ جہاں پر نیکیوں کی برسات ہو رہی ہو, نیکیوں کا ایک موسم بہار ہو, نیکیوں کا ایک پورا ایک بادل ہو کہ جو برسنے کے لیے ہمارے اوپر تیار ہو, کیسے اس بادل کے پانی کو اپنے کوزے کے اندر جمع کریں. جزاک اللہ خیرن. آپ نے مجھے فائنانس کا قرار دیا تو اس وجہ سے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی پہلے فیلڈ رہی, شاید اسی وجہ سے آپ نے بیان فرمایا. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے ایک ہوتی ہے ایک چیز کی نالج, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا کنوکشن.
ڈسکشن تو ہمارے ہوتا ہے, پیمفلیٹس بھی اویلیبل ہیں, بکس بھی اویلیبل ہیں, پروگرامس بھی اویلیبل ہیں, کتابیں بھی اب تو اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ اویلیبل ہے, ہر چیز کے اوپر آپ موضوع آپ کے ڈالیں فنگر ٹپس پر ہیں. بٹ ڈو وی ہیو دا کنوکشن اباؤٹ دا رمضان؟ جس دن یقین ہوگا کہ میرے رسول نے جو کچھ بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے, اور ساری دنیا مل کر وہ ریٹ آفر نہیں کر سکتی جو اللہ مجھے اور آپ کو آفر کرتا ہے, جو پروفٹ ریٹ ہے, جو پروفٹ ریٹ. ٹھیک ہے, حدیث بخاری میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ 10 سے لے کے 700 گنا 700 ٹائمز, اٹس ناٹ اے جوک, بخاری کی روایت ہے کہ اللہ 10 سے لے کے 700 گنا تک اجر دیتا ہے, بٹ ایکسپٹ دا صوم, روزے کے سوا. روزے کے لیے رول بھی نہیں ہے کہ 10 سے لے کے 700 گنا ملے گا. اللہ فرماتا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور دوسری روایت فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, اللہ فرماتا روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. 700 گنا بھی اس کے لیے نہیں ہے, وہ خاص میں دوں گا. اور دوسری روایت تو دل سے سننے والی ہے, دل کے کانوں سے سننے والی ہے. اللہ فرماتا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, میں ہی اس کا بدلہ ہوں, بندے کو اللہ ہی مل جائے گا. اب کیا ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں اللہ کو پانا ہے؟ اور جس کو یہ یقین ہو, آپ سوچئے اس کی طلب و تڑپ اور جستجو کا عالم کیا ہوگا, اور وہ کتنا اپنے آپ کو اس کے لیے کھپانے کی کوشش کرے گا. تو پہلا نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا اس وقت کہ نالج نہیں, کنوکشن کا ہونا ضروری ہے. دوسری بات, ہم کیسے گزاریں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں, سحری کی تعلیم حضور نے دی ہے, السحور برکہ, سحری ضرور کیا کرو. یہ جو ہمارے مڈ نائٹ ڈیلز وغیرہ ہوتی ہے نا, کھا پی کے سو گئے فجر بھی گئی, یہ درست نہیں ہے. سحری کا اہتمام ہو, اس وقت کچھ نوافل ہو, اللہ سے لو لگائی جائے. اللہ ہر رات میں پہلے آسمان پر ہوتا ہے, پکارتا ہے مجھ سے ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی دعا کرنے والا, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, میں عطا کر دوں, بخش دوں, معاف فرما دوں. تو ہر رات میں پکار لگتی ہے. یا رمضان میں آپ کو ویسے ہی اٹھنا ہے تو تھوڑا پہلے اٹھ جاؤ 15-20 منٹ, اور 2-4 رکعت ادا کرو, اللہ سے لو لگاؤ, اور سحری کریں. حضور فرمایا کہ السحور برکہ, سحری میں برکت ہے. اور امت میں برکت کب تک رہے گی؟ جب وہ سحری کا اہتمام کرے گی. دوسرا, روزہ رکھنے کے بعد روزے کی حفاظت کرنی. یہ جو روزے کے فضائل ہیں نا, یہ نہیں کہ مووی دیکھنی ہے, سیزنز دیکھنے ہیں بیٹھ کے. ہاں جی, یہ نہیں کہ بس ٹائم بہت ہے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, تو مووی بھی لگا لی ہے, اور جناب البم بھی کھول لی ہے, اور جناب ٹک ٹاک بھی چل رہا ہے, اور یہ بھی چل رہا ہے, اور وہ بھی چل رہا ہے, ساری چیزوں کے اندر لگ گئے. قطعاً نہیں. روزہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کی خاطر بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے. اللہ غیور ذات ہے, اللہ نے ریان کا دروازہ تیار کیا, جنت کا دروازہ ریان. ریان کا ترجمہ ہے سیراب کرنے والا. تم ادھر بھوکے پیاسے رہو گے, اللہ ادھر تمہیں سیراب فرمائے گا. لیکن کون سے روزے کے لیے؟ وہ روزہ جس کی حفاظت کی جائے. میں نے بریک سے پہلے حدیث پیش کی تھی, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے. ایمان کا مطلب اس نے کہ سارے لوگ رکھیں, چلو میں بھی رکھ لوں, لوگوں کی وجہ سے نہیں, اللہ کے لیے رکھنا ہے. احتساب کیا ہے؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پروٹیکشن. پروٹیکشن کیا ہے؟ میں نے حلال چیز چھوڑ دی نا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, زوجین کا تعلق چھوڑ دیا. کیا جھوٹ چھوڑا ہے؟ غیبت چھوڑی ہے, ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑا ہے, سود خوری چھوڑی ہے, رشوت کا بازار گرم ہے, رشوت خوری میں نے چھوڑی, حرام کو میں نے چھوڑا, نافرمانی کے کاموں کو میں نے چھوڑا, گناہوں کے کاموں کو میں نے چھوڑا. یہ ہے جو روزے کی پروٹیکشن کرنی. بات ہو رہی ہے رمضان کیسے گزارنا ہے, تو روزہ رکھنا ہے اور روزے کی حفاظت کرنی. اور روزے میں حلال چھوڑ رہا ہوں تو حرام کو بھی مجھے چھوڑنا ہے. یعنی کہ بھوک اور پیاس سے اللہ کو ہمارے کوئی مطلب نہیں. جی, اور اللہ کے راشننگ کا مسئلہ نہیں, اللہ کے بجٹنگ کا مسئلہ نہیں, اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں. نام چھوڑ دیں, جو ہمارے افطار کے آئٹمز ہوتے ہیں اور مڈ نائٹ ڈیلز ہوتی ہیں, سحری کی تیاریاں ہوتی ہیں, چھوڑتے تو ہم بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے ہاں کوئی یہ مسئلہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی خزانوں کی کمی ہو گئی اور اللہ سے بھوکا پیاسا رکھوانا چاہتا. قطعا نہیں. ابو الکلام آزاد مرحوم نے کہا اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا عبادت ہوتا, صرف اگر, تو سارے فقیر جو بھوکے رہتے ہیں وہ سب سے بڑے عبادت گزار ہوتے. تو یہ بھوکا رہنا ہے, حلال کو چھوڑنا ہے. اب حلال چھوڑا تو حرام چھوڑو, ورنہ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا, جھوٹی باتوں پر عمل کرنا ترک نہیں کیا, اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت کرنا. حدیث میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو تم نے جھگڑا نہیں کرنا, تم کہو انا صائم, بھائی میں روزے سے ہوں, میں تو سے فائٹ نہیں کر سکتا, بابا معاف کرو, سلام کہہ کے نکل لو وہاں سے. شام کا وقت آ جائے, افطار اپنے وقت پر کی جائے. حدیث میں الفاظ بڑے دلچسپ ہیں, افطار میں جلدی کرنا. جلدی سے مراد بیفور ٹائم نہیں, اثر پہ نہیں کرنی, اثر پہ نہیں کرنی. ٹائم ہو گیا تو حضور فرماتے جب تک میری امت وقت پر افطار کرے گی انشاءاللہ وہ برکت پر رہے گی. تو روزہ رکھنا ہے, روزے کی حفاظت کرنی ہے. حلال چھوڑا ہے تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب آنکھ کا بھی روزہ ہوگا, اور کان کا بھی روزہ ہوگا, زبان کا بھی روزہ ہوگا, اور ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا, پیر کا بھی روزہ ہوگا, وجود کا بھی ہوگا, دماغ کا بھی ہوگا, دل کا بھی ہوگا. یہ روزہ ہے پوری زندگی کا. اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک مسلم رہو. یہ پوری زندگی کے روزے کے لیے اللہ 1 مہینے کے روزے فرض ہم پر قرار دیتا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, البقرہ آیت 183, تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے شجاع صاحب, زکوٰۃ, بعض دفعہ یہ کانسیپٹ جاتا ہے کہ اچھا زکوٰۃ ہم نے جو ہے وہ رمضان میں ہی دینی ہوتی ہے. حالانکہ لوگ شاید زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ ملٹی پلائی ہو جائے, جو ایک عام دن کے اندر, شعبان کے اندر یا رجب کے اندر کسی دن بھی ہم نے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالی, اور پھر کاؤنٹنگ بھی شاید رمضان میں رہتی ہے. زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ انفاق کے حوالے سے وہ کتنے
اتنا ملٹیپلائی ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا. اچھا پہلے اس کو روزے سے جوڑیں. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے جو خطبہ رمضان کا میں نے ذکر کیا تھا، رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ شہر المواسات، یہ ہمدردی غمخاری کا مہینہ ہے رمضان کا. دیکھیں ہمارے آپ کے پیٹ الحمدللہ سال بھر بھرے رہتے ہیں، ہمارے بچوں کے پیٹ بھرے رہتے ہیں، ہمیں بھوکوں کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا. سچی بات نہیں اندازہ ہوتا. ٹھیک ہے، میرا بینک بیلنس بھی بھرا ہوا ہو، میرے فریج میں آئٹمس موجود ہیں، میرے بچے کھا پی کے آرام سے سو رہے ہوں، تو مجھے بھوکے کی بھوک کا اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب میں خود روزے میں ہوتا ہوں اور روزے کی بھوک کو برداشت کرتا ہوں، تب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بھوک ستاتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر اور تنگدستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے. تو اس فقر سے یعنی کب ہم فیملیرائز ہوں گے؟ جب ہم خود بھوک سے گزر رہے ہوں گے. زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب پر ہے. رمضان شرط نہیں ہے، بالکل اس کے مسائل اپنی جگہ. ہمارے پاس مال نصاب جتنا کب آیا اس ٹائم ہم صاحب نصاب ہو گئے، اس کے 1 سال کے بعد ہم جب جو ڈیٹ وہ ہوگی اس دن کیلکولیشن ہم کر رہے ہوں گے. تو یہ تو مسائل سیکھنے چاہیے. البتہ ایک کنسپٹ یہ ہے کہ رمضان میں ثواب کیونکہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے تو میں رمضان میں دے دوں. بہرحال مسائل سیکھنے چاہیے علماء سے. ہم ہو سکتا ہے کسی کا رجب میں معاملہ بنتا ہو، کسی کا محرم میں بنتا ہو، وہ کیلکولیٹ صحیح کرے اور رکھے اپنے پاس. اگر رمضان میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور بہتر بات ہے ود ان ایئر وہ اس کو جو ہے وہ نکال دے. لیکن اگر آپ کے میرے سامنے کوئی فقیر کوئی محتاج آ جائے، آئی شوڈ ناٹ ویٹ فار دا منتھ آف رمضان. دین بڑا پیارا ہے. دین کہتے دیکھو جس وقت جو تقاضا اس پر عمل کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا. تو بیفور رمضان بھی. اور کیا لوگ صرف رمضان میں بھوکے ہوتے ہیں؟ کیا لوگوں کو صرف رمضان میں کپڑے کی ضرورت ہوتی؟ کیا لوگوں کو صرف رمضان میں ہی راشن کی ضرورت ہوتی؟ باقی 11 مہینے نہیں ہوتی؟ تو ایسا نہ کرے کہ باقی 11 مہینے لوگوں کو کچھ نہ ملے. ہاں ہم کیلکولیٹ کر کے رکھیں، رمضان میں بھی عطا کریں، خرچ کریں اللہ کی راہ میں. آپ نے ورڈ یوز کیا انفاق کا. انفاق براڈر ٹرم ہے. انفاق کیا؟ خرچ کرو. اچھا انفاق جان کا بھی ہوگا، صلاحیت کا بھی ہوگا، وقت کا بھی ہوگا. اس وقت انفاق مال کی بات کر رہے ہیں. انفاق میں ایک بڑی کیٹیگری فرد ہے وہ جو زکوٰۃ ہے. ایک ہے جس کو ہم واجب کہتے ہیں جیسے کہ صدقہ فطر ہے، اور ایک ہے جس کو ہم لوگ عام طور پر انگلش میں ڈونیشن، چیریٹی یا نان زکوٰۃ کہتے ہیں. یہ جو انفاق ہے یہ تو ضرور اللہ کی راہ میں جانا چاہیے. حدیث ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے. زکوٰۃ تو 2.5%، یہ ایسے کہ جیسے آپ کے ہمارے پروفیشنل ایگزامز میں 60% مارکس. ٹھیک ہے، اگر پاسنگ مارکس، جزاک اللہ خیر. میرا بیٹا مجھے کہ ابا میں نے 60% کورس کور کر لیا اور پرسوں میرا پیپر، میں ایمانداری سے 60% پیپر اٹیمپٹ کر کے آؤں گا. آپ کو پتا میں نے کیا کرنا اس کے ساتھ، اور آپ کو پتا آپ نے کیا کرنا ہے. یہ رسک ہم اللہ کے ساتھ لے رہے آخرت کے ساتھ. یار لوگ مفتی صاحب، مجھ سے فرض تو نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اے مفتی، لیکن جو مفتی حضرات بتاتے ہیں مفتی صاحب یہ اس پہ زکوٰۃ فرض تو نہیں، اس پہ زکوٰۃ لازم تو نہیں. وہ اللہ کے بندے زکوٰۃ از ناٹ انف. رسول اللہ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو خرچ کرنے والا بنائے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. تو زکوٰۃ سے آگے بھی خرچ ہونا چاہیے. یعنی ہم 60% مارکس پہ اکتفا تو نہیں کرتے، ہم 100% چاہتے ہیں. اور حضور کا معمول کیا تھا رمضان میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تو آپ کی سخاوت خرچ کرنے والی کیفیت میں تیز آندھی کی رفتار آ جایا کرتی تھی. سو دس از اے بیسٹ ٹائم کہ ہم زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. شجاع صاحب ایک بریک اور لیتا ہوں. ناظرین بریک کے بعد معاشرتی مسائل پہ ضرور بات کریں گے، خاص طور پہ وہ تمام چیزیں کہ جو ہم سے متعلق ہیں. ہم نے اپنے رمضان میں اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرنا ہے، یہ ہم سے متعلق ہے، یہ ہم نے خود کرنا ہے. صرف رمضان عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام دوسروں کے ساتھ برتنے کا بھی نام ہے. اس کے اوپر بات کریں گے اور اپنے ہر پروگرام کے اندر بات کریں گے. چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امیر تنظیم اسلامی پاکستان. ان سے بات ہو رہی ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا. لیکن یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، یہ ساری باتیں سن کر جب تک اپنی زندگی کے اوپر اس کو نافذ نہیں کریں گے اس وقت تک شاید سوسائٹی چینج نہ ہو. اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. اسلام بند کمروں میں عبادت کا نام نہیں ہے. شجاع صاحب میں نے ٹھیک کہا کہ اسلام بند کمروں میں عبادت کا نام نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق کریں گے بلکہ آپ اس کی تشریح کریں گے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے دین اسلام ایک کامل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آیت آتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری دین کو مکمل فرما دیا. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل فرما دیا. اور اللہ فرماتا بھی ہے، تقاضا بھی کرتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اسلام نے صرف عبادات عطا نہیں کی. although nobody
ہیز دا رائٹ کہ وہ اسلام نے جو عبادات عطا کی ہیں ان کی اہمیت کو کم کر دے. ہاں یہ پلرز آف اسلام ہیں, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ, حج ہے. بلڈنگ آپ ہوا میں نہیں کھڑی کر سکتے جب تک کہ پلرز آپ کے پاس نہ ہو, ٹھیک ہے. تو نماز بھی فرض, زکوٰۃ بھی فرض صاحب نصاب, روزہ بھی فرض اور حج بھی فرض صاحب استطاعت پر. اس کی کوئی اہمیت کم نہیں کر سکتا. بٹ دس از ناٹ ٹوٹل اسلام. دیز آر دا پلرز آف اسلام بٹ ناٹ ٹوٹل اسلام. ٹھیک ہے جی, پلرز آپ نے بنا دی, بلڈنگ نہیں بنا رہے, کسی پلر آپ نے بنائے, تو دونوں اپنی جگہ ضروری. اسی طرح جو آپ نے بھی جملے ارشاد فرمایا کہ بن کمروں کی بات نہیں کرتا اسلام. اسلام تو ایک دندناتا ہوا معاشرے کے اندر آتا ہے اور اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے, پورا مکمل ضابطہ ہے یار, ضابطہ حیات. ہاں خواتین ہوں گی تو وہ انفرادی عبادات گھروں میں ادا کریں گی, ان کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے. اسی طرح فرض نماز کے علاوہ کچھ اللہ کے بندے گھروں میں رات میں قیام میں کھڑے ہوں گے تو وہ تو بند کمرے میں مطلوب ہیں. یہ نوافل تو پوشیدہ طور پر مطلوب ہیں, لیکن فرض نماز ہوگی تو آؤ مسجد کے اندر با جماعت ادا کرو اس کو. اور آپ کے کہنے کا ایک اور مفہوم یہ تھا کہ بھائی یہ اسلام صرف چند انڈیویجول امور کے لیے نہیں آیا, چند انفرادی معاملات کے لیے. پڑھ لوں, میں زکوٰۃ دے دوں, میں اچھے کام کروں, سب کچھ کروں, لیکن میرے معاملات خراب ہو, میں حرام کماتا ہوں, میں سود پہ کاروبار کرتا ہوں, میں جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہوں کہ جو کاروبار اسلام میں جائز نہ ہو, میرے لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو, میرے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہو, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یعنی مجھے حقوق اللہ بھی ادا کرنے اور حقوق العباد بھی ادا کرنے, میرا رب سے ذاتی معاملہ بھی بہتر ہو اور میرا بندوں کے ساتھ معاملہ بھی بہتر ہو. اور آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے, آپ کا میرا ٹیسٹ عبادات میں کم ہے, معاملات میں زیادہ ہے. یہ بات بڑی حساس ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو ایلیبریٹ اور کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب نے دوسرے صاحب کی تعریف کرنا شروع کی, بڑے نیک آدمی, بڑے پارسا, بڑے پہنچے ہوئے, بڑے بزرگ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سوال کیے. نمبر 1, اس کو کبھی غصے میں دیکھا ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ مال کا لین دین کیا؟ نہیں. کبھی اس کے پڑوس میں رہ کر دیکھا؟ نہیں. کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کر نہیں. کہ جب تک 4 میں سے کوئی کام نہ دیکھ لو, اس کا معاملہ نہ کر لو, اس کے بارے میں رائے قائم نہ کرنا. آج ہمارا تصور کیا ہے؟ بھائی نمازی ہے ماشاءاللہ, ٹوپی بھی پہنتا ہے, ہائی صاحب ہے, ٹوپی بھی پہنتے ہیں ماشاءاللہ, گیٹ اپ بھی اچھا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, جبھی اسی گیٹ اپ میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن یہ ٹوٹل تصور نہیں ہمارے دین کا. یہ گیٹ اپ شناختی کارڈ نہیں ہے. بالکل اگریڈ. ہاں یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے اور ان سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ فرما دیا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہ ہو, بالکل, اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدہ پورا کرنے والی صفت نہ ہو. دونوں معاملات سے متعلق. آپ تھوڑا سا آگے کی طرف چلتے ہیں, تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے محدود ہی ہوتی ہے, ساری چیزوں کو ہم نے ٹچ کرنا ہوتا ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مسجد تو میرے لیے صرف عبادت کی جگہ ہے, مسجد میں جاؤں گا, عبادت کروں گا, اب واپس آ جاؤں گا. لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو مسجد تھی وہ تو پورا ایک اسلام کی تبلیغ کا ایک مرکز تھا. تو اسلام میں بنیادی کانسیپٹ مسجد کا کیا ہے؟ کیا وہی ہے کہ مسجد ایک خوبصورت سی جگہ ہو, صاف ستھری سی جگہ ہو, جہاں ہم نہا دھو کے جائیں, جمعے کے جمعے جائیں, یا چلیں اگر نمازی ہیں تو نماز پڑھنے جائیں, وضو کریں, نماز پڑھیں اور وہاں پہ السلام علیکم کہہ کر واپس آ جائیں؟ یا یہ تبلیغ کا, دین کی اشاعت کا, خاص طور پر معاملات کو سمجھنے کا, دین کو سمجھنے کا مرکز ہے؟ کیا ہے مسجد کا کانسیپٹ؟ سیرت النبی سے اس کی کیا ہمیں اہمیت ملتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. اگر بہت سادہ الفاظ میں ایک ٹائٹل ہم لگا لیں, کیسی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نو ڈاؤٹ 5 وقتہ نماز کا اہتمام بھی ہے, جمعے کے خطاب کا اہتمام بھی ہے. فجر کے بعد رسول اللہ علیہ السلام بیٹھ کر صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے اور ان کے خواب پوچھتے اور ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے, سوالات کے جوابات بھی دیتے. کیا تھی مسجد نبوی؟ وہ حضور کا سیکریٹریٹ بھی تھا. حضور وہاں بیٹھ کر ریاست کے امور بھی چلاتے تھے. آج ہم ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ, ذرا مسجد سے بھی تو جوڑ دینا اس کو جی. تو حضور کا سیکریٹریٹ بھی تھا مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے بعد ڈیلیگیشنز آتے تھے, تو حضور سے ڈیلیگیشنز کی ملاقات کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں. حضور نے فیصلے فرمائے مسجد نبوی میں بیٹھ کر. حضور کے ہاں نکاح ہوئے مسجد نبوی میں. حضور کے ہاں ولیمے سیلیبریٹ ہوئے مسجد نبوی میں. البتہ جب ہم یہ بات کہیں گے تو مسجد کا تقدس اپنی جگہ برقرار رہے گا, یہ کلیئرٹی رہے گی. سیلیبریٹ سے مراد بھی سمجھا دیں گے کہ ہاں بھائی کھاؤ, اپنے بھائی کا ولیمہ ہے. سبحان اللہ, وہاں کیسے نکاح ہوتے تھے؟ یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا, ولیمے کے لیے کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کبھی فرماتے جاؤ اپنی ماں کے پاس, عائشہ کے پاس کچھ ہے تو لے کر آؤ, اور باقی صحابہ سے فرماتے اپنے گھروں سے لے کر آؤ. جو دستیاب تھا وہ پیش کر دیا جاتا اور ولیمہ اس کا انعقاد ہو جاتا. چلے میں اردو میں کہہ دیتا ہوں کیونکہ سیلیبریشن سے ہمارے ہاں کے پاس ڈھول ہوگا اور پھر ماحول ہوگا. اسی مسجد نبوی میں انفاق کی اپیل ہوتی, اسی مسجد نبوی میں مہمات جو جاتی تھی, ایکسپیڈیشنز جاتے تھے, غزوات کی تیاری وہیں پر بیٹھ کے ہوتی تھی. اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اصحاب صفہ کا چبوترا بھی ساتھ ہے, جہاں تعلیم کے حلقے
حلقے رکھتے تھے. اسی مسجد نبی میں بیٹھ کر مجلس ذکر بھی کی بھی ہوتی, مجلس تعلیم اور تدریس کی بھی ہوتی. اسی مسجد نبوی سے مبلغین کو تیار کر کے بھیجا جایا کرتا تھا. اسی مسجد نبوی میں کبھی کبھی 2-4 قیدیوں کو بھی رکھا گیا ہے. اسی مسجد نبوی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کبھی انصار کی خواتین کی باتیں پہنچتی تو حضور خطاب فرماتے, سبحان اللہ یا رسول اللہ, یہ مردوں نے کچھ سختیاں کرنا شروع کر دی, کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا. تو حضور کے پاس خبریں آتی بلکہ شکایتیں آتی, اور حضور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو آل انکلوسیو. ہاں, مسجد کو کمرشل پلیس نہیں بنانا ہم نے, مسجد کو ہم نے مارکیٹ نہیں بنانا, لیکن سوشلائزیشن کا اس کو ذریعہ بنانا ہے. اور میں اجازت دیجیے گا, جہاں ویسٹرن کنٹریز میں, نان مسلم کنٹریز میں, مسلمان مائنورٹیز میں وہ جو اسلامک سینٹر کا کانسیپٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ یوتھ کو انگیج کریں, آپ چھوٹے بچوں کو انگیج کریں, آپ خواتین کو پردے میں انگیج کریں, آپ حضرات کو انگیج کریں. آسٹریلیا ہم گئے, وہاں پہ مسجد کے ساتھ ہی بچے فٹ بال کھیل رہے تھے, تو وہاں کے مسجد کے لوگوں نے کہا کہ ان کو ہم نے 10 منٹ کے لیے جمع کیا ہے, تو آپ پلیز 10 منٹ ان سے بات کریں, پھر باقی ایڈلٹ سے بات کیجئے گا. میں نے کہا 10 نہیں 5 منٹ بات کریں گے. 5 منٹ ہم نے بات کی, بچے کہتے نہیں تھوڑی سی اور بات کریں. ان کو ہم نے تھوڑی محبت دی, تو اس کے بعد وہ 15 20 25 30 منٹ بیٹھنے کو تیار ہو گئے. وہی مسجد کے ساتھ لائبریری ہے, وہی مسجد کے ساتھ کاؤنسلنگ کے رومز ہوتے ہیں, وہی مسجد کے ساتھ خواتین کے الگ سے انتظام ہے, وہی مسجد میں نان مسلمز کو بلا کر ان کی ایجوکیشن کا انتظام موجود ہے, وہی مسجد کے اندر اوپن ہاؤسز ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں ہم نے دیکھا, یو کے میں ہم نے دیکھا, ہانگ کانگ میں ہم نے دیکھا, اینڈ سو آن. یہ آل انکلوسیو پیکج ہے. اور مسجد کا رول ہمارے کیا ہونا چاہیے, آپ کو مجھے کسی کا ایڈریس دینا ہے, ٹھیک ہے, وہ گوگل میپ سے نکال لیتے, کہاں سے نکال لیتے, لیکن جب آپ فزیکلی کسی سے پوچھ رہے ہیں یا ورچولی کسی سے پوچھ رہے ہیں, یا تمہارا گھر کہاں, وہ فلاں اسٹریٹ پر نہیں, مسجد کون سی قریب ہے, جمعے میں تو جاتا ہے نا مسلمان, تو آپ اور ہم لوکیشن کو بھی مسجد سے جوڑ دیں. کب ملاقات ہوگی, 9 بجے نہیں, عشاء کی نماز کے بعد ملاقات ہوگی, جو بھی ٹائم ہمارے چل رہے ہیں, ہماری گفتگو میں مسجد آئے. تو اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ مسجد کا رول بڑھے گا. ظاہر ہے کہ اس طریقے سے کمیونٹی سینٹر شاید مسجد کے برابر میں ہماری, چونکہ ایک فزیکل مسجد موجود ہے اس میں نہیں ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کرنا چاہیے. امام کا زندہ تعلق ہونا چاہیے. امام, میں بڑی محبت سے عرض کروں, بڑے ادب سے عرض کروں, صرف 5 وقت کا نماز کا امام تھوڑا ہی ہے, وہ محلے کا امام ہے. محلے کے لوگوں کو کوئی جھجک نہ ہو اپنا مسئلہ ان سے ڈسکس کرنے میں. یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ اگر ان کی, بڑا اچھا کسی نے مشورہ دیا تھا, اگر ان ائمہ کی کوئی تربیت کی ضرورت ہے, ان کی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے, وہ ہمیں کرنی چاہیے, مگر امام تو 24 گھنٹے کا امام ہونا چاہیے. لوگ اپنی شکایات لے کر آئیں, اپنی کاؤنسلنگ کے لیے آئیں, اپنے ایشوز کو لے کر آئیں, محلے کے مسائل کو لے کر آئیں, ان کی خوشی غمی میں وہ شریک ہو. تو یہ بانڈنگ پورے محلے کی مسجد کے ساتھ جب ہوگی تو وہ انشاءاللہ مدینہ شریف کا کچھ مدینہ کی ریاست کا کوئی نہ کوئی ایک ریفلیکشن نظر آئے گا. شریف صاحب, پروگرام اختتام کی طرف ہے, پہلا عشرہ ہے, پہلے عشرے میں کس طرح اس عشرے کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, کیونکہ عشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹریبیوٹ کیا, پہلا عشرہ مغفرت اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ جہنم سے نجات اور پورا. تو پہلے عشرے کے لیے اگر اس کا ہم اس کو کنکلوڈ کریں آج, پہلے عشرے کے لیے کیا معاملہ ہے؟ صحیح, پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا, تیسرا جہنم سے آزادی کا. آئندہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات ہے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرے. اس سے پہلی بات کیا ہے, شکر ادا کرے, اس سے رمضان کا مہینہ دے دیے. سیکنڈلی ہم نے بات کی روزے کا اہتمام کریں. تھرڈلی رات کی تراویح ادا تو ہو رہی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی, تو بہت سی جگہ کوششیں ہو رہی ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی کوششیں کی, محنت کی, قرآن کا ترجمہ تشریح سمجھنے کا بھی اہتمام کیا جائے. روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اور سحری کا اہتمام, افطار کا اہتمام, اور جو بھی مستحقین ان کو افطار کرانے کا اہتمام اپنے دوست احباب کو بھی کرایا جا سکتا ہے, اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیسے سمیٹیں. رحمت کے لیے دیکھیے سبحان اللہ, اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن عطا فرمایا. تو یہ قرآن اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, اور یہ قرآن اس رمضان کا فوکل پوائنٹ ہے. روزے قرآن پر شکرانے کے لیے رکھوائے جا رہے ہیں, رات کی تراویح قرآن کے لیے دی جا رہی. جتنا قرآن سے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. دعائیں ہیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ جو دعائیں قرآن پاک میں سکھائی گئی, احادیث میں سکھائی گئی, ان کو بھی سمجھ کر اپنے معمولات میں شامل یعنی کہ شجاع صاحب, میں پہلے پروگرام کا اپنا اس پہلے عشرے کے اس پہلے پروگرام کا, اور اپنے بلکہ رمضان کے پہلے پروگرام کا اختتام اسی بات پہ کرتے ہیں ناظرین کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے. اس عشرے کو گزارنا ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے, کیونکہ قرآن جس نے نازل کیا وہ رحمت للعالمین کا, اس کا بھی رب تھا, پورے جہانوں کا رب تھا, پورے جہانوں کا پالنے والا تھا. اس کی رحمت کو اگر پانا ہے تو اس کتاب کے ذریعے پا سکتے ہیں. اس سے تعلق مضبوط کریں, اور تعلق مضبوط کرنے کا طریقہ شجاع صاحب نے بتایا کہ تعلق ایسے ہی مضبوط ہوگا کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کریں, اس کی صحیح بھی کریں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے. اللہ حافظ.